बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान में अपने अरूज पे है और तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लीडरान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर का रुख कर लिया है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनकी साहबजादी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, और सीनियर लीडरशिप जिसके अंदर राणा सनाउल्लाह साहब, कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर अमीर मकाम साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा सीनियर मिनिस्टर हैं, तमाम के तमाम इस टाइम पे आज़ाद कश्मीर के अंदर कैंपेन में मसरूफ़ हैं और एक बेहतर रिज़ल्ट की तरफ उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी कैंपेन का कुछ दिन पहले से आगाज़ कर चुके हैं और ये जो कोलिशन पार्टनर्स हैं ये आमने सामने होंगे इस इलेक्शन में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फरमाते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान मार लेगी और क्लीन स्वीप कर देगी। बहरहाल ये पॉलिटिकल दावे हैं जो मुस्लिम लीग नून भी कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। इसके ऊपर अपने प्रोग्राम में नज़र डालेंगे। साथ ही एक अहम खबर ये है कि जो कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं जस्टिस रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है कि कश्मीर का इलेक्शन जो है वो 3 फेजेज़ में होगा। पहला फ़ेज़ जो है वो 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न जो है उसकी 13 सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा। फिर 2 अगस्त को मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर इलेक्शन होगा और जो मुहाजिरीन की सीट्स हैं उनके ऊपर इलेक्शन होगा। ये टोटल 21 सीट्स हैं और 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न में 11 सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा। ये टोटल कुल मिला के 45 सीटें हैं और उसके बाद इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो फिर डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी या पार्टीज़ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगी। इसके ऊपर अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान और यूएस की सिचुएशन की, ये किस तरफ जा रहा है मामला, अपने एक्सपर्ट से उनकी राय जानेंगे। और एक बड़ा ही अहम दौरा, ईरान का एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है, लेड बाय देयर इंटीरियर मिनिस्टर सिकंदर मोमिनी साहब। उनके साथ डेलीगेशन का जो हिस्सा हैं बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के लोग हैं। गवर्नर जनरल हैं सिस्तान और बलोचिस्तान के, फिर उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर हैं उनके अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट के, साथ ही साथ उनके हेड ऑफ नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी भी मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें और ये डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन किस तरफ इशारा करती है, पाकिस्तान क्या मुआहदे करने जा रहा है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा इन डिग्निटरीज़ के आने से। और हमें ये भी पता चलता है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की वो भी एक्टिवेटेड है। डेफिनेटली ईरान से अगर डेलीगेशन यहाँ आ रहा है तो उनको पाकिस्तान से कोई असिस्टेंस चाहिए और फ़िलहाल इस माहौल में ये असिस्टेंस जो है ये एक ही तरफ इशारा करती है। हमें ये भी पता है कि मीडिएटर अब इस पूरी की पूरी चेस बोर्ड के अंदर एक ही है और वो है पाकिस्तान। सो पाकिस्तान का एक हाईलाइटेड रोल है, इसके ऊपर भी अपने पार्टिसिपेंट से बात करेंगे। निसार चीमा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। कश्मीर के अंदर इलेक्शन की तैयारियाँ जो हैं वो अपने आखिरी मराहल के अंदर हैं, बड़ी ज़ोर शोर से कैंपेन चल रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, अमीर मकाम साहब, राणा सनाउल्लाह, सारी आपकी टॉप लीडरशिप जो थी वहाँ पे मौजूद थी। एहसन इकबाल साहब ने बयान भी दिए कि ये मामला बड़ा अच्छे तरीके से हल हो सकता है, सीट्स का भी इलेक्शन का भी। तकरीर भी हमने सुनी, बड़ी धुआंधार तकरीर थी मरियम नवाज़ साहिबा की। ये फरमाइएगा कि आपकी इलेक्शन की तैयारी कैसी है। जीबी के अंदर भी मियाँ साहब तशरीफ़ ले गए थे लेकिन कुछ अवामी उम्मीदों पे पूरे ना उतर सके, ज़रा अर्ली एग्ज़िट हो गया उनका। ऑन द कंट्रारी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं उन्होंने कैंपेन काफ़ी बेहतर लीड की और उनको रिज़ल्ट भी उसका अच्छा मिला। दिस टाइम अराउंड PMLN जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे चलेगी और मियाँ साहब वहाँ पे स्टे करेंगे टिल द एंड या क्या सिचुएशन होगी, प्लीज़ इस पे कमेंट कर दें। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्रोग्राम का तो मुझे पता नहीं है जी, लेकिन ये है कि उनकी ख्वाहिश है कि उसमें ज़ाहिर है कि वो कश्मीर के लोग पाकिस्तान के लोगों की तरह उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। और बड़ा उनके एक अटैचमेंट है मियाँ साहब के साथ जी, कश्मीरियों की। तो मैं समझता हूँ कि उनका जाना जो है वो बहुत एक फैसला कुन होगा। और दूसरी बात यह है कि देखें, ये एक इस तरह का है, सियासत का जो खेल है वो इस तरह का होना चाहिए कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए सबको।
جی اور ملتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اور عوام جس کو منتخب کریں, دیکھیں ہماری پارٹی کو منتخب کریں, پی ٹی آئی کو کریں, پیپلز پارٹی کو کریں, جس کو چاہیں کریں, وہ جو یہ عوام کا حق ہے, حق کے حکمرانی عوام کا ہے, عوام جس کو ووٹ دیں ٹھیک اسی کو حکومت کرنے کا, حکومت بنانے کا حق ہے. جی ٹھیک. بہت آپ نے اچھی بات کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں انشور ہو گئیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کر دے گی. کس بیس پہ کہا ہوگا انہوں نے یہ؟ دیکھیں وہ سارے سیاسی جو قائدین ہیں وہ اس طرح کے دعوے تو کرتی ہیں ہر الیکشن سے پہلے کہ ہم بالکل سویپ کر جائیں گے, ہمیں تو 2/3 میجارٹی مل جائے گی. گراؤنڈ ریالٹی ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. چیلنج یہ ہے کہ ہم بلاول بھٹو صاحب کی جو گلگت بلتستان میں کمپین تھی وہ بڑی قابل قدر تھی, بڑی قابل تعریف تھی. جی. اور کشمیر میں بھی وہ جو ہے ان کی کمپین ٹھیک ہے, وہ جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا پوری کوشش کر رہے ہیں, ان کو اس کا حق ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ تو ایک اس طرح کا ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے جس کو بھی عوام منتخب کریں. اگر بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی کو, پیپلز پارٹی کو عوام منتخب کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کو مبارک ہو. اگر لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو پھر ہمیں حکمرانی کا یعنی اسمبلی میں یعنی وہاں حکومت سازی کا حق ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی اور کو, پی ٹی آئی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ بائیکاٹ کا فیصلے بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے جس نے بھی غلط کیے ہیں فیصلے بعد میں اس کو پچھتانا ہی پڑے. جی اب بڑے آپ نے ٹھیک سمت میں اشارہ کیا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس سے تو کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا جتنی باتیں آپ نے کی ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کی جو کولیشن پارٹنرز ہیں, یعنی دو بڑی پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, یہ کولیشن میں بھی ہیں, ظاہر ہے سیاسی حریف بھی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکوہ خواجہ آصف صاحب سے ختم نہیں ہو رہا اور وہ بیانات والی بات جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہو رہی. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ الیکشن کیمپین کا کچھ ٹیکٹک ہے یا یہ گریونسز جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں؟ کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر تو آپ سٹیٹمنٹ واپس لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر آپ اس پہ قائم رہتے ہیں تو پھر آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, ورنہ یہ آپ کی پاکستان مسلم لیگ کی جو پالیسی ہے یا یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گی ان کے اس بیان میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے افسوس کی بات ہے, بڑا ویری انفارچونیٹ کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں بڑی ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں وہ, اور اس کے لیے وہ اس طرح کے بیان بازی جو ہے وہ بڑے لوز ٹاک کرنے میں وہ جو ہے اس کے بارے میں بڑے مشہور ہیں. دیکھیں نا, ایک بار انہوں نے جو بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی ان کا وہ پاکستان سے کیا تعلق ہے, وہ تو صرف مجلس دفنانے کے لیے آتے ہیں. بہت ہی افسوسناک, یعنی یہ ہے کہ ایک دل شکن قسم کا بیان. ہم اسی طرح یہ ہے کہ کشمیر کے کچھ علاقوں کا, شہروں کا نام لے کے وہ کہیں کہ جی وہ کیسے کشمیری ہے, وہ کس طرح کشمیری ہے, تو وہ یہ بڑا افسوسناک ہے. بالکل. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے بیانات کو سیریسلی لینا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے کے حوالے سے بڑے مشہور و معروف ہیں, اور ان کو اس طرح کی اہم پوزیشن پہ سچی بات یہ کہ یا تو ہونا نہیں چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ بات ٹھیک ہو گئی کہ جی قطع کلامی کی معذرت, پھر یہ بات ٹھیک ہو گئی کہ اگر اتنے غیر ذمہ دارانہ بیان اتنی بڑی پوزیشن پہ دیتے ہیں, اور آپ خود مان رہے ہیں, مجھے ایک تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی لیکن آپ نے مناسب بات کی, تو پھر ان کو اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے. یہ بھی ایک دوسرا نظریہ ہے. تو پھر بلاول بھٹو صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اتنی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہے تو پھر اس عہدے پہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے, استعفیٰ دے دینا چاہیے یا گورنمنٹ کو لے لینا چاہیے. جی یہ تو دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا کام ہے کہ وہ اپنی ٹیم کی سلیکشن جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں میں سے کریں, ذمہ دار لوگ ہوں, سنجیدہ ہوں, اور یہ ملک اور قوم کے مفاد کے معاملے میں جو ہے بہت سوچ سمجھ کی بات کریں. بہت سوچ سمجھ کی بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں. جی بڑا کلیئرلی آپ نے کرٹیسائز بھی کیا اور آپ کا پوائنٹ آ گیا. الیکشن 3 مرحلوں میں ہو رہا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر میں ہمیشہ الیکشن وقت پہ ہوا ہے. پاکستانی گورنمنٹ کے لیے یہ بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے. یہ بھی شو کرتی ہے کہ وہاں پہ معاملات, حالات, واقعات سب کچھ ٹھیک ہیں. لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں تھی. ظاہر ہے اسی کے پیش نظر 3 سٹیپس کے اندر یا فیزز کے اندر
یہ 45 سیٹوں کا جو الیکشن ہے یہ ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹائم پہ ہی کرنا چاہیے تھا، چاہے فیز وائز کریں یا معاملات کو پہلے حل کر لیتے تو بہتر ہو جاتا؟ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیے ویسے میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یہ جو بڑی جو انریسٹ تھی کشمیر میں جی، وہ اس انریسٹ کو ختم کرنا چاہیے تھا پہلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر یہ بڑا اس طرح کا ہماری شہرت کا مسئلہ ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھیں، ہم ایک فریق بھی ہیں، ہم کشمیریوں کے وکیل بھی ہیں جی، اور کشمیر کے موقف کے ہم ہر جگہ اس کے ظاہر علمبردار ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا بالکل جائز موقف ہے کہ یہ جو ہے ایک یہ اٹ از انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن آف انڈین سب کانٹیننٹ جی 1947 میں جو پارٹیشن ہوئی، تو اس کا ایک ابھی یہ ہے کہ یہ ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے کشمیر کا ایشو جی، اور اس کے اوپر ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ اگر دیکھیں یہ کہ 7 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا کہ ہندوستان نے آسمانہ تسلط قائم کیا ہوا ہے کشمیر کے بڑے حصے پہ، مقبوضہ کشمیر پہ، وہاں پہ جو سٹرگل ہے کشمیریوں کی، جو فریڈم سٹرگل ہے، اس کے دوران 1 لاکھ کے قریب کشمیری جو ہے اپنی جانوں کی نذرانی پیش کر چکے ہیں۔ 15,000 سے زیادہ ہماری خواتین جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ گینگ ریپ کا وکٹم بنی ہے، یہ جو آکوپیشن فورسز ہیں، انڈین آکوپیشن فورسز، ان کے ہاتھوں 12,000 سے زیادہ نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا اور ان کا پتہ ہی نہیں ہے ان کے ویئر اباؤٹس کا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا شہید کر دیے گئے۔ سینکڑوں نوجوانوں کو پیرٹ گنز کے انڈسکریمنیٹ فائرنگ سے ان کو بینائی سے محروم کر دیا گیا۔ ایک طرف یہ مظالم ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ایک ہمارے معمولی سی کوتاہی کے بنا پر، چند چھوٹے چھوٹے غلط فیصلوں کی بنا پر اگر ہندوستان کو یہ موقع ملے کہنے کا کہ دیکھیں جی کشمیری تو پاکستان سے بھی خفا ہیں، ناراض ہیں، تو ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا کیس کس قدر کمزور ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ کبھی طاقت سے مسئلے حل نہیں ہوتے، کبھی طاقت سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ مفاہمت سے اور مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک ذمہ داری کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے مسائل کو حل کرتے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ الیکشن کے لیے جاتے، اپنی مرضی سے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑی تفصیل سے آپ نے اس کے اوپر گفتگو کی۔ یہ فرما دیجئے گا آخر میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا رزلٹ پروڈیوس کرے گی آزاد کشمیر کے اس الیکشن کے اندر؟ آپ عوامی لوگوں سے کنیکٹڈ بھی ہیں، آپ کو سارے ڈائنامکس کا بھی پتہ ہے، آپ کی کیمپین بھی چل رہی ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ کتنی سیٹس آپ کے حصے میں آ جائیں گی ان 45 سیٹس میں سے؟ اس کے اوپر ذرا گفتگو کریں۔ دیکھیے میں کوئی تعداد تو نہیں بتا سکتا، لیکن لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ ہم یہ ہے کہ پریڈکشن پھر بھی آپ کی کیا ہے، کیا آپ امید کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے مسائل کا بھی پتہ ہے، لوگوں کی ناراضگیوں کا بھی پتہ ہے جی، اور لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ، اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی لوگ بڑی والہانہ محبت رکھتے ہیں کشمیر کے لوگ، اور ان کے جانے سے بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا بالکل، اور انشاءاللہ یہ ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی نمبر آپ کے ذہن میں ہو؟ نہیں نمبر تو میں نہیں بتا سکتا جی، یہ تو کسی نجومی سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا جی آپ کو۔ جی بالکل، آئی واز جسٹ آسکنگ فار این ایجوکیٹڈ گیس، بٹ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نثار چیمہ، آپ کی پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ایکسپرٹس مجھے جوائن کریں گے ان میں ڈاکٹر سائرہ نواز انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہیں، سہیل ظفر صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، اور ڈاکٹر سندس
آپ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہیں. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سہیل ظفر صاحب, یو ایس ایران سچویشن, بہت سارے تجزیے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, ہمیں مکس قسم کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھنے کو آ رہی ہیں, دھمکیاں بھی مل رہی ہیں, اٹیک کی تیاری بھی ہو رہی ہے, پھر بیچ میں یہ سٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے کہ ہاں بات چیت تو ہونی چاہیے. تو جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اب تک اس پورے معاملے کو شروع ہی سے دیکھ رہا ہوں, تو دس از آلسو اے پریڈکٹیبل بیہیویئر بیکاز وی نو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے both these warring nations will have to come to the table to sort it out. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اچانک ایک انٹری ہو جائے گی, اور کیونکہ بیک ڈور ہمیں پتہ ہے اب قطر تو اتنا ایکٹیولی انوالوڈ نہیں ہے, پاکستان ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ ہمیں کیا نتیجہ نکالنا چاہیے اگر ہم نظر ڈالیں تمام سٹیٹمنٹس پہ اور سچویشن آن گراؤنڈ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی رائٹ, السلام علیکم. میں کل جب یہ آغا محسن اسکندر محسنی صاحب جب تشریف لائے ہیں, اس سے پہلے ہی میں نے اپنا ریڈار جو ہے جسے کہہ لیے کہ گھمانا یہی ہم کر سکتے ہیں کہ جو تو ایک تو بہت خوبصورت اور بہت زبردست بات پتہ لگی ہے جی, وچ از ماشاءاللہ نیوز. اچھا ویسے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا نیوز ہے, وہ نیوز یہ ہے جی کہ پاکستان از دا اونلی چینل آف کمیونیکیشن. اب لوگ تو ویسے بھی کہتے ہیں, لیکن یہ اب ایسی اوتھینٹک اور ایسی ایک جگہ سے آئی ہے کہ جو ایک ون آف دا ویری پاورفل کیپٹل آف دا ورلڈ سے آئی ہے. تو میرا تو خیر خواہشی ہمیشہ سے یہ تھی, میں تو قائل تھا اس بات کا کہ قطر آئیں, دوسرے آئیں, سب آئیں, ویلکم. وہ کسی نہ کسی خاص معاملے پر آتے ہیں. مین جو ایم او یو اسلام آباد ایم او یو ہے وہ پاکستان نے کروایا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے 3 دن پہلے مجتبیٰ صاحب نے, جو ان کے فرزند ہیں علی خان منائی کے, انہوں نے کہا تھا کہ جو نیست و نابود کا لفظ تو نہیں, لیکن وہ ٹھیک ٹھاک جنگ کو ایسکیلیٹ کر دیں گے. ایسکیلیٹ کرنے کی بجائے اسی وقت بھی میں نے بات کی تھی کہ ایسکیلیٹ انشاءاللہ نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیجئے کہ جو تیسرے دن ایسکیلیٹ ہونی تھی اس کی بجائے ان کا یہ محسنی صاحب یہاں پر آ گئے. باقر کالیباف اور اراکچی صاحب تھوڑا پیچھے اس لیے نہیں ہوئے, لیکن محسنی صاحب تو خاص الخاص بیلنسنگ ایکٹ ہیں پزشکیان صاحب کے, اور خاص یعنی کہ وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا ایک لنک جو ہے, جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت زیادہ پاورفل حلقے ہیں وہاں پر, اور ان کے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیے وہ یہاں آ گئے, اس کا مطلب ہے پہلی بات تو ٹل گئی کہ جنگ ایسکیلیٹ نہیں ہوئی. اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں, ہم سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اس وقت تو یہ تو ہم طے کر چکے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی لیوریج, اگر کوئی معاملہ رہ گیا ہے تو وہ صرف اور صرف اسٹریٹ آف ہارموز, اگر ایرانیوں کی بات کی جائے تو, اگر کویت والوں کی لینگویج میں کیا جائے تو ہرمز. تو ہرمز جو ہے اس کا معاملہ رہ گیا. اب پوچھا یہ جائے گا جناب اصل معاملہ تو تھا اس کا ایٹامک اور وہ نیوکلیئر, اور وہ تو اب امریکہ میں بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب وہ تو آلریڈی سیکیور ہو گیا ہے, اس کی آپ بات بس ویسے کر دیا کریں, لیکن اس کے لیے کوئی فوری ایکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیے ہرمز کے اوپر, وہاں یقیناً پریشانی ہے کہ وہاں جہازوں کو بھی اٹیک ہوتا ہے. میں جلدی سے اپنی بات ختم یہ کہہ کے کروں گا کہ فرض کیجئے اٹیک ہو رہا ہے, اگر وہ دبا کے پاس جب باہر کیو بنا کے باہر نکل رہے تھے تو اٹیک بھی تو جب ہی ہو رہا ہے کہ کچھ جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں. تو ابھی بھی کچھ جہاز گزر رہے ہیں مگر کم گزر رہے ہیں, لیکن بہرحال معاملات چل رہے ہیں. اور یہ جو بھی سچویشن ہے کنٹرولڈ ڈپلومیسی اور ساری کنٹرولڈ ایسکیلیشن ہے, نظر زیادہ آ رہی ہے لیکن اتنی زیادہ ہے نہیں. میں آگے چل کے بات کروں گا. بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. ڈاکٹر سائرہ, یور کامنٹس آن دا سیم پلیز. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس سچویشن کو, آپ کی رائے کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے بٹوین ایران اینڈ یو ایس, آئی وڈ سے اٹس ویری انپریڈکٹیبل. سو اٹ اسٹارٹیڈ آف ود دا ایم او یو اینڈ دین سسپینشن آف ایم او یو, اور ہمیں پتہ ہے کہ دین ان بٹوین جو ہے وہ خمینائی صاحب کا فیونرل جو تھا وہ آیا. اس فیونرل کے تناظر میں اگر دیکھیں تو پاور پروجیکشن ایک ایرانینس کی طرف سے ہمیں نظر آئی ٹورڈز دا ریجنل اسٹیٹس, ٹورڈز دیئر ڈومیسٹک آڈینس, ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اینڈ دین الٹیمیٹلی ٹورڈز یو ایس آلسو. ان میں جو ہے وہ آئی آر جی سی نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا. سو میرے حساب کے مطابق ابھی بڑی ہی انپریڈکٹیبل سچویشن چل رہی ہے, لیکن اس اسٹیبلٹی میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی میرا یہ بلیف ہے یا میرا یہ ماننا ہے کہ بیسکلی ایرانینز اور یو ایس دونوں ہی جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ ویک کریں. تو بیسکلی یہ جو اٹیک کاؤنٹر اٹیکس ہوئے ہیں یا یہ جو ایسکلیشن ہوئی ہے, یہ ایک دوسرے کو باور کرانا تھا اور دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ ہم ایک اسٹرانگ پوزیشن سے جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ود دا ادر اسٹیٹ.
امریکنس کے لیے ہار تسلیم کرنا کسی بھی صورت جو ہے وہ ان کو گوارا نہیں ہے, بینگ سپر پاور فار many decades, اور ایران on the other hand for many decades جو ان کی animosity یو ایس کے ساتھ چل رہی ہے. تو بیسکلی وہ یہ ایک ایسی سچویشن چاہتے تھے کہ جب وہ فائنلائزیشن کی طرف جائیں اگریمنٹس کی طرف, تو اس کے اندر دونوں جو ہے وہ اس پوزیشن پہ ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کریں کہ جہاں پر جو ہے ان کو وہ اپنی بات دوسرے سے جو ہے وہ منوا سکیں. اب جب آپ اس طرح کی کیلکولیشنز کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت باری جو ہے وہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں. ابھی میری کولیگ نے کہا کہ بہت کنٹرولڈ جو ہے وہ ایسکلیشن ہے. میرے حساب کے مطابق یہ ایسکلیشن بٹوین ٹو اسٹیٹس تو کنٹرولڈ ہے, لیکن جس طرح سے ایران جو ہے وہ ریجنل اسٹیٹس کے اوپر وار کر رہا ہے یہ کسی بھی ٹائم آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. اور جو ڈپلومیسی ایم او یو جو فی الحال بہت زیادہ سسپینڈڈ ہے, بہت چانسز ہیں کہ یہ طرف جائے معاملہ, کیونکہ جو میڈیٹرز تھے ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ بھی اس پہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک طرح سے ایک پورا ایفرٹ جو پاکستان نے اور قطر نے جو ہے وہ مل کر کے ڈالا ہے, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید انکریز ہو جائے گا. سو انپریڈکٹیبل سچویشن ہے بہت زیادہ. ایک طرف کو بہت ہارڈ لائن اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے دونوں اسٹیٹ نے, دوسری طرف ابھی آپ نے ذکر کیا ایرانین آفیشل جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. سو ایک سارٹ آف وہ ایک ونڈو کھولی ہوئی ہے انہوں نے, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایسکلیشن اور ہارڈ لائن اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی. آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. ڈاکٹر سندس, آپ نے گفتگو بھی سنی, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں پریڈکٹیبل ہیں, کچھ چیزیں اتنی پریڈکٹیبل نہیں ہیں, لیکن جس طرح کی اینیموسٹی ان دونوں کنٹریز کے درمیان ہے اینڈ کامن ہسٹری دے شیئر, اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ بھی انپریڈکٹیبل نہیں ہے, اٹ ہیڈ ٹو ہیپن لائک دس؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. Of course, I agree with Dr. Saira that it is very unpredictable. Lekin there has to be a limit کہ کب تک یہ unpredictability ہم as people of various countries ہم اس کو کب تک اس کو tolerate کریں گے. لیکن اب امریکہ میں ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو یو ایس میں پیٹ ہیگسیتھ ہیں the defense secretary, he will face senators today. وہ senators کو فیس کریں گے پہلی دفعہ جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے. اور وہ کیوں فیس کریں گے ان کو آج؟ وہ اس لیے فیس کریں گے کیونکہ جو اس جنگ میں جتنے لوگ انجر ہو چکے ہیں وہ 100 پیپل, اور یہ ایکچولی پینٹاگن نے اس نیوز کو ڈسکلوز کرنے میں ہمیشہ تھوڑے سیکریٹو رہے ہیں. انہوں نے نمبر آف پیپل کل جو فیٹل اٹیکس تھے ان کے بارے میں تو بتایا, لیکن جو لوگ جن کی ویسے ہی انجریز ہو رہی ہیں اس کو وہ اتنا نہیں ڈسکلوز کر رہے تھے. لیکن اب یہ چیز سامنے آ گئی, یہ ڈیٹا سامنے آ گیا ہے. تو ود دس ڈیٹا ناؤ اب جو آف کورس یو ایس میں کانگریس میں جو سارے سینیٹرز ہیں وہ ان کو کوشچن کریں گے کہ یہ کیوں اسکلیشن ہو رہی ہے اور یہ کیوں اتنے انجریز ہیں. تو اب جب بھی یو ایس سولجرس کی بات آتی ہے تو امریکن جو عوام ہے اور جو دا نیشن دے بیکم ویری سینسٹیو. تو یہ چیز اب اٹ از ایسکلیٹنگ, اور اب یہ 10 دن ہو گئے ہیں جب سے یو ایس کی اسٹرائکس ہو رہی ہیں ایران پہ. the 10th consecutive night. تو اس میں اب مجھے لگتا ہے ایک ڈفرنٹ لیول آف سیریسنس آ رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی جب میں آپ کے پروگرام پہ آئی تھی میں نے یہی کہا تھا کہ آئی سی دس ایسکلیٹنگ. اور اب پریڈکٹیبلٹی اس میں ایک ہے کہ یہ ڈیل کوئی بھی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. it's a very it's a very complicated situation, اور وہ اسی لیے ہے the sticking point is the nuclear enrichment کی جو ڈسکشن ہے وہ ایران اور یو ایس کا they are not on the same page. ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے اور ایران بھی اس میں اپنا جو ایک ان کو لگتا ہے کہ ان کا اپنا ایک نیشنل رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ یہ تو ہماری ڈیفینس کی ہے, یہ تو ہمارا رائٹ ہے. تو یہ تو اب بیسکلی ایک جو ٹیبل ٹاک ہو رہی تھی, جو نیگوشیشنز ہو رہی تھی جو جنیوا میں دوحہ میں, اس کی ہمیں کوئی ہمیں اس کا وی کی ناٹ سی اٹ ان دا نیئر فیوچر. اب تو یہی ہے کہ یہ جو سارے اٹیکس ہو رہے ہیں اور پھر جو یوتھی گروپس نے جو یمن میں کر دیا ہے وہ بھی جو سعودی کے ایکسپورٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ سارا ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے افیکٹ ان دی ویریس مڈل ایسٹ کنٹریز. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. سہیل ظفر صاحب, ایک تو دورہ
آپ نے بھی ذکر کیا دورہ ہو رہا ہے, انٹیریئر منسٹر جو ہیں سکندر مومنی وہ آئے ہیں, ان کے جو ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ اپنے ساتھ گورنر جنرل سستان اور بلوچستان کو بھی لے کے آئے ہیں, وہ بھی پارٹ ہیں اس ڈیلیگیشن کا. ڈیپٹی منسٹر ہیں ان کے اربن ڈیولپمنٹ کے اور ٹرانسپورٹ کے, وہ بھی آئے ہیں. پھر ہیڈ آف ایرانین نیشنل آئل کمپنی بھی آئے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں مخصوص ہمارے جو مسائل ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں. بارڈر کے اوپر جو تھوڑی ہماری ڈسکنیکٹ تھا ایران کے ساتھ, اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں, وہ میٹر بھی ریزالو ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ آئل کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے جو ایران پوری کر سکتا ہے, وہ اس کے اوپر بھی میں دیکھتا ہوں, یا مجھے لگتا ہے یا اس کمپوزیشن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ایڈریس ہونے جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس معاملے کو رکوانے کے لیے پاکستان ایز لیڈ میڈیٹر بھی کوششیں ہوں گی, اور یہی ایجنڈا بھی بتایا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے, جے ڈی وینس نے بھی یہ بات کہی تھی وہاں جنیوا کے اندر, اٹ واز دا پکنگ اپ آف دا فونز. کہ ہوتا یہ کہ صدر امریکہ جو ہے نا, اس کے پاس ہم یہاں بیٹھے سوچتے ہیں, میرا خیال ہے کہ 8 سے 10 میٹرز ہوتے ہیں اس قسم کے, اور اس کا ایک ٹیلی فون پک کرنا, تو اس وقت پک جو ٹیلی فون ہو رہا ہے نا جی, وہ تو صرف اور صرف پاکستان کا ٹیلی فون پک ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کس کا ٹیلی فون پک ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ یہاں آ گئے. اس سے پہلے مجھے ایران کے تھوڑے گلے بھی ہیں. جب ہم نے سجایا تھا سرینا کے اندر سیکنڈ راؤنڈ, تو وہ چلے گئے تھے ماسکو, وہ چلے گئے تھے پہلے مسقط, وہاں سے ماسکو, اور ارد گرد دنیا میں گھوم پھر کے وہ واپس آ گئے تھے. تو میں نے جہاں سے بات شروع کی کہ اب یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ سے پاکستان ہی مین میڈیٹر تھا, اور وہ پاکستان ہی مین میڈیٹر ہے, وہ یہاں ہمارے پاس آئے ہیں. اگر وہ کیموفلاج تو میں نہیں کہوں گا, تو ساتھ یہ سارے بندے بھی لے آئے ہیں, بالکل اچھی بات ہے. اربن والے بھی لے آئے, بارڈر والے بھی لے آئے, اور ساتھ والے صوبے کے جو گورنر صاحب ہیں وہ بھی ساتھ میں آ گئے, بہت خوشی کی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خاص پیغامات, کوئی خاص اس قسم کی بات بھی وہ لا سکتے ہیں ساتھ میں, بیکاز اس وقت ان دا تھک آف دا تھنگز معاملہ چل رہا ہے. اور بات یہ ہے اصل میں کہ یہ میں پھر دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ کنٹرول میں اس کو اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں زیادہ تر چابی تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس ہے اس وقت, کہ وہ کتنا اس کو کس طرف کو لے کے چلتے ہیں. ایران کے پاس بھی کسی حد تک ہے, بیکاز ایران بھی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان کا تھریشولڈ لیول بھی اوپر, پھر اس وقت جو نعرے لگ گئے آف کورس وہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا جی, فرور ہوتا ہے. جس وقت جنازہ ہوا ان کا علی خامنائی صاحب کا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سارے فرور اور جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ 5% اوپر کے لوگ جو ان کو آپ نے جب دوسری طرف کو موڑ دیا, باقی 95% ویسے ہی آ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ایران کے اندر کوئی بہت زیادہ اس وقت غم و غصہ آ گیا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ جو جس طرح کی نعرے لگ رہے تھے وہ کرنے کے. بات اتنی سی ہے کہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب کس طرف کو جا رہے ہیں, یہ بھی گتھی سلجھنے میں نہیں آ رہی کہ اتنی آسانی, اتنا مزیدار ایم او یو کروا کے دے دیا گیا, اس قدر فراوانی پیسے کی ایران کے اندر ہو سکتی تھی, تو وہ یہ کیوں رکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ اپنی ہارڈ لائن سٹانس کو اور اس چیز کو جو ڈائلیوشن ہو رہی تھی تھوڑی سی, اس کو تھوڑا سا انہوں نے سیدھا کیا ہے. اور یہ بات میری دونوں کولیگز بہت انہوں نے صحیح فرمایا, اس طرح کے کام بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں, یہ کسی وقت ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت پریشانی تو ہے ہی ہے, کویت کے اندر, بحرین کے اندر ہمارے جو لوگ سب ہیں وہ تھوڑی پریشانی میں تو ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ سارا کنٹرول چل رہا ہے, اور وہ انٹرسیپشنز بھی ہو رہی ہیں, اور ایران والے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہائی مارس راکٹس کو نکال رہے ہیں. لیکن مجھے نا موافق السلطی صاحب کا جو کہ لڑکا جن کے نام پر کہ وہ ایئر بیس تھا جارڈن کا, وہ میرے خیال آ رہا ہے کہ وہ اپنے مزار میں اپنے قبر میں پریشان ضرور ہو رہے ہوں گے, کروٹ لے رہے ہوں گے کہ بھئی میں نے تو اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا تو میرے نام پہ یہ ایئر بیس بنا تھا, اب کیا الٹ ہو گیا کہ یہاں کس کس ملک کے جہاز کھڑے ہیں اور وہ کدھر اٹیک کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے یہاں پر کر دی کہ بالکل ولنریبل زیادہ ہو گئے ہیں, تھوڑی جگہ ہے, اور زیادہ تر بیسز نکال دیے ہیں ایران نے, ان کے رن ویز نکال دیے ہیں, اب تھوڑی جگہ پر زیادہ جہاز کھڑے ہوئے ہیں, اٹیکس بھی زیادہ ہو رہے ہیں. یہ معاملے تو ہیں, لیکن ابھی امریکہ کے پاس شاید اتنی قوت ہے یا اتنی وہ کیا اتنا ان کے پاس گہرائی ہے کہ ابھی وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں. دیکھیے اگلے دنوں میں بات کس طرف چلتی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک.
ویلکم بیک. ڈاکٹر سائرہ, آپ نے سہیل ظفر صاحب کی بات سنی. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کسی طرح ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ایم او یو کس طرف جائے گا, پاکستان کی میڈیشن کا رول کیا ہوگا. یہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن ایران سے پاکستان آیا ہے, کیا اشارے ملے ہیں ہمیں اس میں, یا کیا ہونے جا رہا ہے. کچھ چیزیں تو آبویس ہیں, ان کی طرف سہیل ظفر صاحب نے اشارہ کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو کچھ ڈیویڈنڈس ملیں گے, کیونکہ دنیا کا کاروبار ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لڑائی بھی چل رہی ہے, تو پاکستان کی جو کچھ کروشل قسم کی چیزیں جیسے پاور سیکٹر کے اندر ہمیں آئل, کروڈ آئل, ریفائنڈ آئل, گیس کا تو خیر ہمارا قطر سے معاہدہ ہے, 2031 تک شاید گیس تو ہم نہ لے سکیں ایران سے, لیکن باقی چیزیں پاکستان کو ایک ریئلسٹ اپروچ کے ساتھ سوچنا چاہیے. اور کیا یہ وہ وقت ہے جب پاکستان اپنے لیے بھی کچھ فکر کر رہا ہے؟ اس ریجن کی فکر کرنے کے بعد کیا کہیں گے آپ؟ That is a very wishful thinking. I mean, Pakistan has this history of not exploiting the situation to that extent. جہاں جتنی ہماری strategic value ہے ہم نے کبھی اس کو اس لیول پہ جو ہے That's why I brought it up. جی بالکل. یہ میری اپنی پالیسی میکرز کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اختلاف ہے اس بات پہ. آپ کے کوشچن کے 3 بیسکلی پارٹس ہیں. فرسٹ از یہ ایم او یو کس جانب جائے گا. جیسے ابھی سہیل صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں اسلام آباد, Pakistan has played a very critical and vital role in brokering the peace or ceasefire between US and Iran. اور ایرانینس کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے اور دنیا کو بھی اس بات کی سمجھ آنی چاہیے, لیکن شاید پہلے سب بہت زیادہ اسکیپٹیکل تھے. ناؤ یہ کس طرح جائے گا, دیکھیں اس میں 2 چیزیں. ایک تو دونوں ہی اسٹیٹس یو ایس اور ایران اس وار کو پرولونگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. آپ اگر یو ایس کا اپنا میڈیا دیکھ لیں تو وہاں پر جو ہے ایک تو کرٹیسزم بہت زیادہ ہے وار کے اوپر, وہاں کی عوام کا بہت کرٹیسزم ہے, وہاں کی سینٹ کانگریس کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کا مڈ ٹرم جو ہے وہ الیکشن آنے والا ہے, وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے ایک امپورٹنٹ ان کے لیے چیز ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری, ان کا اپنا میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ویپنس کے اسٹاک فائلز ہیں وہ بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ یہ اس جنگ کو مزید پرولونگ جو ہے وہ کر سکیں. اور تیسرا ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل پریشر, کیونکہ یہ وار جو ہے یہ صرف پولیٹیکل وار نہیں ہے, اس میں انٹرنیشنل اکانومی بہت زیادہ اٹیچ ہے. یو ایس کے اپنے الائز کے ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر, جی سی سی کے اندر بہت زیادہ اٹیچ ہیں. تو یہ وار تو دونوں کے فیور میں نہیں ہے. اور ایران فار آبویس ریزنز اتنا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, سب کچھ اتنے بڑے مسائل سے گزر ہیں, تو دونوں ہی جو ہے وہ وار کو اینڈ تو کریں گے, اس کی جانب جو ہے وہ ضرور جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں, اور آج جس طرح آپ نے ایرانین ڈیلیگیشن کی بات کی اپنے کوشچن کے سیکنڈ پارٹ میں, کہ وہ یہاں پر موجود ہیں. اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایک ونڈو آف opportunity to restart the negotiating process or looking towards Pakistan, کہ اب پاکستان جو ہے وہ کرے گا. لیکن ایرانینز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے اتنا بھی راستہ تنگ نہ کیا جائے کہ پھر پاکستان اس پوزیشن میں نہ رہے کہ وہ ایران کا ساتھ دے, بیکاز پاکستان ہیز ٹو الٹیمیٹلی چوز دا سائڈ. کیونکہ اگر ریجن کی بات آتی ہے, ریجنل وار کی بات آتی ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اگریمنٹس ہیں وہ کن سٹیٹس کے ساتھ ہیں. تو ہماری مجبوری ہوگی. تو پاکستان کے لیے اتنا راستہ تنگ نہیں کرنا چاہیے ایرانینز کو. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ایرانینز کو اسٹریٹجک پروڈنس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو زیادہ کاشیس اپروچ لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایم او یو کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ ایرانینز کو ہو رہا تھا. سو دے ہیو ٹو اڈاپٹ اے ویری اسٹریٹجک. تیسری بات کہ کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا. دیکھیں اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ کوریڈور جو ہیں وہ اوپن ہوئے ہیں. یہ تو آپ پاکستان کے پالیسی میکرز پہ آتے ہیں نا کہ وہ کس طرح سے اس سچویشن کو اپنی ایڈوانٹیجز پوزیشن میں لے کر کے جاتے ہیں. ابھی تک تو جو پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا اس وار میں وہ تو ہمیں پرائس ہی پے کرنی پڑی ہے. ابھی بھی آج کی نیوز بھی دیکھیں آپ, عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے, لیکن ہم جو ہیں وہ وہیں پہ ہیں اور ہم نے اس لیول پہ جو ہے اپنی عوام کو ریلیف نہیں دیا ہے. تو پاکستانی پالیسی جو ہے اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اکانومی ہمارے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ کریٹیکل چیز ہے. اور ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, تو جتنا ہم اس سے ایڈوانٹیج اچیو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے, بٹ آئی ایم ڈاؤٹ فل اباؤٹ اٹ.
بالکल आपका पॉइंट आ गया, बड़ी पर्टिनेंट तरफ आपने इशारा किया. पाकिस्तान ने कभी भी अपने फ़ायदे के लिए उस तरह से तगोदौ नहीं की. पॉलिसी मेकर्स का भी इसमें कसूर है, गवर्नमेंट का भी पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने में बिल्कुल कसूर है. बट दिस हैज़ टू चेंज. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप की और मेरी राय दोनों की गलत हो जाए और कुछ ना कुछ बेहतर पाकिस्तान के लिए हो जाए. डॉक्टर सुंदस, एक और मसला ये है कि जो हुसी फ्रंट है उसके ऊपर KSA के साथ बड़ा सख्त स्टांस ले लिया है ईरान सपोर्टेड ग्रुप ने. हुसीज़ की बात कर रहा हूँ. और पाकिस्तान की कंपल्शन, वो जो डिफेंस एग्रीमेंट है विद KSA, दैट माइट कम इन टू प्ले. पहले ही हम पाकिस्तान की पॉलिसी जो उसके अपने टारगेट्स को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती, उसका जिक्र अभी हमने किया. आपको लगता है कि ये एक और चीज़ पाकिस्तान के लिए चैलेंज बनने वाली है, या पाकिस्तान विल पुल इट थ्रू और कुछ ना कुछ अच्छा निकल आएगा? क्या राय है आपकी इस पे? जी देखिए, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब सो फार इन दिस होल कॉन्फ्लिक्ट. जो उन्होंने ऑलरेडी करके दिखा दिया है, आई वुड से हमारी अथॉरिटीज़ ने, हमारी गवर्नमेंट ने, वो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की बहुत ही डेकेड से ऐसी हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस नहीं हुई. और ये मैं बात कहती हूँ क्योंकि आई लिव इन अमेरिका, और ये मैंने देखा है कि जो ओवरसीज एक पाकिस्तान को रिकग्निशन मिली है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड. क्योंकि जो उन्होंने अच्छा काम किया उसको प्रेज करना चाहिए. एंड आई थिंक हैविंग दैट इन इट्स रिकॉर्ड, मुझे लगता है अब ये जो नया चैलेंज जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है दिस, आई होप दैट दे विल बी एबल टू डील विद इट टैक्टफुली, एंड आई हैव द कॉन्फिडेंस दैट दे विल. मुझे लगता है कि वो इसको हैंडल कर लेंगे. हमारी सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, स्पेशली इन द लास्ट ईयर और सो. उनके साथ जो पैक्ट किया है, और रिलेशंस वैसे भी अच्छे हैं. सो आई थिंक ये दिस इज अ स्मॉल इशू आई थिंक फॉर पाकिस्तान. आई थिंक द बिगर इशू इज कि दे वांट टू स्टे रेलेवेंट. उन्होंने अमेरिका को ये एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वी आर देयर एज अ मीडिएटर, एज अ हेल्पर, और हम दे आर ट्राइंग देयर अटमोस्ट कि कोई डील हो जाए. लेकिन जो MOU है, मैं इस पे भी थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि इफेक्टिवली अभी तो वो देखें MOU डेड है. इट्स कम्प्लीटली डेड. जब से ये स्ट्राइक्स हो रही हैं फॉर द 10th नाइट, और अभी ऑफ कोर्स नेवल ब्लॉकेड भी हो गया है. और डोनाल्ड ट्रंप की जो डिसअप्रूवल रेटिंग्स हैं, अगर आपने लेटेस्ट जो CNBC की पोलिंग डेटा मैं देख रही थी आज, उसमें मुझे ये नजर आया कि डोनाल्ड ट्रंप के पूरे पॉलिटिकल करियर में अभी उनका जो -22% हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट CNBC पोल. तो अब मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अब दिस इज द लोएस्ट, एंड आई थिंक दिस विल रियली हिट हिम हार्ड. और अब जो पीट हेगसेथ को आज कांग्रेस में उन्होंने भी फेस करना है, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस को, तो वो भी एक बहुत बड़ा शौक होगा. सो इसको भी हम फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में डिस्कस करेंगे. बिल्कुल, मोस्ट डेफिनेटली इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे. एक और इशू है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द ईरान-US सिचुएशन, बट इट कंसर्न्स पाकिस्तान अ ग्रेट डील. पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ही है, सोशल मीडिया का दौर है. जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इस डिजिटाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, उनके ऊपर रिलायंस यूथ की भी बहुत ज़्यादा है और हर एक की है. तो हम ये देख रहे हैं एक ट्रेंड कि TTP का, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मीडिया विंग जो है, उसकी डिजिटल कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. और उनका जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है ऑन दीज फोरम्स, उसमें भी बड़ी एक जद्दत नज़र आ रही है. और ये पाकिस्तान के लिए एक अपकमिंग चैलेंज भी है. आप ज़ाहिर है चीज़ों को तीनों ही बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और ये पाकिस्तान को बड़ा एक ग्रेवली कंसर्न्ड चैलेंज है. तो इसमें इस डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म्स का यूज़ होना बाय TTP और उसका एक कंसिडरेबल उसके अंदर बेहतरी आना भी, ये कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और कैसे डील हो सकता है आपकी नज़र में? इसको कैसे डील करना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को? इस पे भी आप तीनों, स्टार्टिंग फ्रॉम सोहेल जफर साहब, आप कमेंट कर दें प्लीज़. जी बिल्कुल, ये तो अब TTP का भी आ गया. उससे पहले हम देखा करते थे कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और उनके मजीद ब्रिगेड और उनकी भी बड़ी इस तरह की नुमाया किस्म की ये सारी कवरेज हुआ करती थी. स्टार्टिंग फ्रॉम हमने वो देखा जाफर एक्सप्रेस और वो सारा. इससे जाहिर एक तो ये होता है, एक तो ये ना कि हम इसकी वजह क्या है कि फिर इसका मतलब जो फॉरेन हैंड्स हैं जो इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके इनको दे रहे हैं, वो वाली बात तो एक अपनी जगह. लेकिन इसको मैं ये कहूंगा कि दो चीजों में करें.
ایک تو یہ کہ چاہے بلوچستان ہو چاہے یہاں کا علاقہ ہو, میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, اور میرا تو بلوچستان میں 10 سال کا ایکسپیرینس رہنے کا بھی رہا, کہ جو بھی ہماری اسٹیٹ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ وایا سم سردارز, ریسپیکٹیبل سردارز اینڈ ادر پیپل, ان کے تھرو ہوتی ہے. ڈائریکٹ پیپل کے ساتھ بہت کم ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی تک بھی جو ہمارے جو ایریاز ہیں نا جی, جہاں پر کہ یہ آف کورس ٹی ٹی پی زیادہ تر ہے, وہ پہلے ایجنسیز ہوا کرتی تھیں اور اب وہ ظاہر ڈسٹرکٹس بن گئے ہیں, وہاں بھی وہی وتیرہ ہے, وہی طریقہ کار ہے. فوری طور پر اسٹیٹ کو چاہیے ایک تو ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ زیادہ لنکیج شروع کر دے, اور ٹھیک ہے وہ ان کو بھی ساتھ میں انگیج کرے, جو لیڈرز ہیں ان کو بھی انگیج کرے. اور اس چیز کے لیے جو ان کا میڈیا ہے اس کے لیے تو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے پھر کاؤنٹر میڈیا کریں, اس کو اٹھائیں, اس کے لیے ورکنگ کریں, اس کو اس کے مطابق بالکل وہ تو کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر سائرہ, آپ کے ویلیوبل کامنٹس آن دس. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ڈیجیٹائزڈ پروپیگنڈا کے ظاہر کاؤنٹر میئرز ڈیجیٹائزڈ ہی ہوں گے, اور ایک ڈیجیٹل کیمپین جو ہے وہ پاکستانی سوشل میڈیا اور پاکستانی پالیسی میکرز کو جو ہے وہ انیشیٹ کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم تھرو میڈیا, تھرو پبلک انگیجمنٹ جو ہے وہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں. سو بیسکلی ہم نے ہسٹری میں جو دیکھا ہے, جو ٹی ٹی پی کرتی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ آف کورس دیر از این انڈین ہینڈ, اور اس کے اندر جو ہے ادر فورن اینٹیز بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو وہ کرتے کیا ہے, وہ ہماری یوتھ کی انڈاکٹرینیشن کرتے ہیں. پہلے تو ظاہر ہے ان کو ذرا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا یوتھ کی انڈاکٹرینیشن کرنے کے لیے, لیکن اب ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا سے یہ ان کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو گیا. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ انسینٹیوائز کرنا ہے. ہم نے ہسٹری میں دیکھا, ریسرچ میں دیکھا کہ جس طرح سے ٹی ٹی پی کے لوگ یوتھ کو انسینٹیوائز کر کے پھر ان کے مائنڈز کو شیپ کرتے تھے تاکہ وہ ان کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کر سکیں. تو ایک تو جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے اس کو یہاں پر دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اس کو I would say کہ we have to teach them lessons, کیونکہ ان کے تھرو جو ہے وہ نیچے پھر جو ہے وہ ہماری یوتھ کو انگیج کیا جاتا ہے اور ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں ہماری جو ہے وہ مور دین 60% عوام جو ہے وہ یوتھ پہ ہے. تو ہمیشہ سے میں یہی کہتی ہوں کہ we need to channelize the energies of the youth, because we all know کہ یوتھ کی کتنی انرجی ہوتی ہے. اگر ہم ان کو پروڈکٹیو وے میں افیکٹولی ان کی انرجیز کو چینلائز نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور انڈیا ہو, اسرائیل ہو, یا کوئی اور فارن اینٹیز ہوں, ٹی ٹی پی کے تھرو جو ہے وہ ہماری یوتھ کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے, کانٹینٹ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. وٹ کانٹینٹ دے آر شوئنگ ٹو دا یوتھ وچ شیپس دا مائنڈس اینڈ ہارٹس آف دا پیپل. تو یہ سب اس کے کاؤنٹر میئرز, ایک تو ڈیجیٹل ہیں بہت زیادہ, دوسری یوتھ انگیجمنٹ بہت زیادہ ضرورت ہے میرے حساب سے, اور تیسرا ظاہر ہے کہ تھوڑے سے ہمیں ٹریڈیشنل مینز بھی یوز کرنے پڑیں گے تاکہ ہم ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ اس ساری چیز میں جو ہے وہ روک سکیں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر سندس, یہ پاکستان از اے نیشن آف ینگ پیپل, ذکر ہو گیا اس چیز کا. 65% بہت بڑا نمبر ہے اور دنیا کے اندر بڑا ہم اس میں ٹاپ پہ آتے ہیں. بڑا ضروری ہو گیا ہمارے لیے اس مسئلے کو حل کرنا. آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اپنے ویلیوبل کامنٹس دے دیں پلیز. دیکھیے بالکل ایکسٹریمزم جو کسی بھی فارم میں ہو, بے شک وہ ایکچوئل فزیکل فارم میں ہو, ان اے سوسائٹل فارم, یا اس کو بے شک سوشل میڈیا کے تھرو پروپیگنڈا اس کا کیا جائے, آئی تھنک دیٹ از ویری ویری ڈینجرس فار اینی سوسائٹی. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 9/11 کے بعد ویسٹ میں بہت زیادہ اس طرح لوگوں کا ایک جو ینگ لوگ ہیں, بیکاز آئی گرو اپ ان انگلینڈ, تو میں نے دیکھا تھا کہ 9/11 کے بعد بہت سے لوگ جو پہلے میرے اپنی کالج میں ریلیجس نہیں تھے, ایک دم سے وہ ریلیجس ہونے لگ گئے. اور وہ ایک اس ٹائم پہ بھی یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا ایک بہت اسٹارٹ تھا. اور اس کے بعد جب طالبان کا آف کورس ایک وہ ایرا آیا, اور پھر اس کے بعد افغانستان سے جب طالبان کو ختم کیا گیا تو ٹی ٹی پی کے اس سے بھی آف کورس لنکس ہیں. اور کس طرح افغانستان سے یہاں پہ پاکستان میں لوگ جب آئے عمران خان کے ٹائم پہ بھی, تو اس طرح بہت سی آئی تھنک there's a lot of background to all of یہ جو ٹی ٹی پی کی ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن اس میں کتنے یہ جو سوشل میڈیا لنکس یہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں, یہ بہت ہی ایک سینسٹیو میٹر ہے, اور اس پہ دیر شوڈ بی ڈیفینیٹلی اے ہارڈ لائن فرام دا اسٹیٹ, کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ آج کل آنیسٹلی سارے لوگ جس طرح جو اسپیشلی
even under 16-year-olds, जिस तरह वो Instagram और TikTok और ये सारे channels को browse करते हैं, तो it can be very detrimental for people. So I think इस पे एक clear, of course, एक policy बननी चाहिए और जो उसको implement करना चाहिए. So I think we should definitely save our youth from falling into the hands of any extremist and radical mindsets. आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान की यूथ जो है उसको पैरामाउंट इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। गवर्नमेंट को इसको बड़े एहतियात से इस मामले को लेकर चलना चाहिए। डिजिटाइज दुनिया है और प्रॉपर्टी जो है वो बड़ा ही सख्त किस्म का एक टूल है और आपकी पूरी सोसाइटी के अंदर एक केओस क्रिएट कर सकता है अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो। इसकी काउंटर मेजर्स हर मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा हमने बाकी चीज़ें भी डिस्कस की, ईरान का और यूएस का मैटर डिस्कस किया पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स पाकिस्तान की अवाम और मुल्क के फ़ायदे में जितनी चीज़ें आ सकती हैं वो इस जो लाइमलाइट है और जो पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस है इसको एक्सप्लॉइट करते हुए वो गोल भी अचीव करेंगे। अच्छी उम्मीद के साथ इंटरनल सिचुएशन, एक्सटर्नल सिचुएशन पाकिस्तान की बेहतर होगी, इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम को क्लोज़ करता हूँ। कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।